मेंटल हेल्थ की तरफ और कोचिंग की तरफ आने का कब सोचा और कब इसका आगाज़ किया? इट वॉज़ 2017 एंड मैंने अपना करियर का आगाज़ किया था 2013 में। इसमें आने के बाद चूँकि आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है, क्या चैलेंजेस आपने देखे? मेजर चैलेंजेस लोग क्या फेस कर रहे हैं? जब आप फ्यूचर के एस्पेक्ट्स के हवाले से कंसर्न होते हैं और सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, देन यू आर फेसिंग एंग्जाइटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम में मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी लाइफ से, जिनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो CEO हैं हाई माइंडर्स 12 की, इसके साथ साथ COO हैं स्टेट इजी कंसल्टेंट की और ज़ेन वेलनेस क्लब की भी CEO हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि पिछले 7 सालों से ये जो कोचिंग कर रही हैं लोगों की, उसमें मेंटल वेल बीइंग पे काम कर रही हैं, होलिस्टिक कोचिंग पे काम कर रही हैं, सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर रही हैं, उस हवाले से इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये इसका आगाज़ इन्होंने कब किया था, और इस वक्त अगर हम अपने माशरे को देखें तो इसमें बुनियादी मसाइल क्या हैं, इसमें लोगों को स्ट्रेस क्यों है, उसकी वजूहात क्या हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइका मसूद डार साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि आपने ये जो मेंटल हेल्थ की तरफ और कोचिंग की तरफ आने का कब सोचा और कब इसका आगाज़ किया? जी रहमान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कासिम अली शाह फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मदद किया और इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए। मैंने जब आगाज़ किया था इसका, तो मैं आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि इट वाज़ 2017 एंड मैंने अपना करियर का आगाज़ किया था 2013 में। तब मैंने NGOs ज्वाइन की थी, NGO का वर्ल्ड, क्योंकि मैं जेंडर स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने MPhil किया हुआ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में, तो लाहौर कॉलेज से। तो उसके बाद मैंने जब फील्ड में आई तो ऑब्वियसली मैंने NGOs सेक्टर ही को ज्वाइन किया। तो उधर वर्किंग करने के बाद मुझे लगा कि मैं इस फील्ड के लिए नहीं बनी हुई, मुझे उसके साथ कंपेटिबिलिटी अपनी नज़र नहीं आई। देन आई डिसाइडेड दैट मुझे कुछ और ज्वाइन करना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड थी आयशा रहमान पलवा, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप ना ट्रेनिंग की फ़ील्ड में जाओ, बिकॉज़ हम आपके साथ जब पढ़ते भी थे तो आपकी जो समझाने की एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, तो आपका ये फील्ड है। तो ट्रेन द ट्रेनर का बैच 10 था कासिम अली शाह फाउंडेशन का, उसको मैंने ज्वाइन किया उन्हीं के मशवरे पे, और वहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग का जो बाकायदा आगाज़ किया। देन जब मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें ये मेंशन था कि अब जो दौर आ रहा है वो हार्ड स्किल्स का नहीं है, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स का है। बिकॉज हार्ड स्किल्स में सभी कम बेश अच्छा जो है ना वो परफॉर्म कर जाते हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स के एरियाज़ में लोग वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही आजकल। तो इस चीज़ को पढ़ने के बाद फिर मैंने ये सोचा कि ट्रेनिंग की फील्ड में अगर मैंने आना है तो अपना एरिया सॉफ्ट स्किल्स को जो है ना वो सिलेक्ट करना है। अच्छा मैम, ये हाई माइंडर्स 12 के बारे में बताएं कि इसका क्या विज़न था और ये अभी क्या क्या काम कर रहा है इस वक्त? अच्छा जी, हाई माइंडर्स 12 का ये विज़न था कि अनफॉर्चुनेटली एट वन टाइम इन माय लाइफ में एक ऐसे इदारे के साथ एसोसिएटेड थी जो बहुत सारे गलत कामों में मुलव्वस था, यानी कि एथिकली बहुत गलत तरीके से काम कर रहा था। तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि जब मैं अपना इदारा स्टार्ट करूँगी तो इन चीज़ों पे बड़ा फोकस कर दूँगी कि प्रिंसिपल और वैल्यूज़ को बहुत जो है ना वो रखा जाए, इम्पोर्टेंस दी जाए। तो इसका हाई माइंडर्स का मतलब ही ये है कि वो लोग जो प्रिंसिपल और वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसके बाद जब मैंने इसमें सर्विसेज स्टार्ट की तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड में हम लोग एजुकेशन के सेक्टर में ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जो क्लाइंट्स हैं हमारे वो स्कूल्स भी हैं और पब्लिशर्स भी हैं। तो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, साथ साथ हमारी IT की सर्विसेज हैं कुछ, वो हम ऑफ़र कर रहे हैं इसके अंदर। मैम, जब आपने सोचा कि आपने मेंटल वेलबींग पे काम करना है और लोगों की कोचिंग काउंसलिंग इस तरफ आना है, तो इसमें आने के बाद चूँकि आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है, क्या चैलेंजेस आपने देखे? मेजर चैलेंजेस लोग क्या फेस कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो वर्क करना इस फील्ड में सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने इस बजाते ख़ुद फेस किया ना वो ये था कि आपको बाज़ औक़ात आम मेल जोल में और बहुत सारे और जगहों पे बहुत सारे पेशेंट्स आपको नज़र आते हैं,
ٹھیک ہے, آپ انڈیکیٹ کر لیتے ہو, بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ مینٹل ہیلتھ ایشو ہے, یہ جو ایک اسٹگما اٹیچ ہے اس کے ساتھ, یہ چیز بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہے ورکنگ ایز اے کاؤنسلر, کہ آپ کو پہلے ان کو یہ جو ہے نا وہ باور کرانا کہ بھئی آپ کو ضرورت ہے مینٹل ہیلتھ کے جو ہے نا وہ اسپیکٹس کو کور کرنے کی, ان پہ ورک کرنے کی. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. جو باقی لوگوں کی طرف سے چیلنج ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ لوگ اسٹریس مینیج نہیں کر پاتے. اسٹریس مینیج نہ کرنے کی وجہ سے آئدر وہ ڈپریشن میں رہتے ہیں یا انگزائٹی میں. جب آپ پاسٹ ایکسپیرینسز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں دین یو آر ان ڈپریشن. جب آپ فیوچر کے اسپیکٹس کے حوالے سے کنسرنڈ ہوتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, دین یو آر فیسنگ انگزائٹی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا وہ اسٹریس سے ایسوسیٹیڈ ہیں. جتنا اچھا آپ اسٹریس مینیج کر لیں گے اتنا چانسز ہیں کہ آپ کو یہ دونوں پرابلمس نہ ہوں. میم اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ بیسک ٹپس, کیونکہ آپ کا اس فیلڈ کے ساتھ تعلق ہے, کہ کس طرح ایک عام انسان اپنے کام میں, اپنی مصروفیات میں کس طرح اسٹریس کو مینیج کرے. اس کے لیے بہت ساری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں انٹرنیشنلی جو نون ہیں. ان میں سے کچھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے کہ سب سے پہلے تو اس میں آپ کو اپنی ڈیلی روٹین میں اسٹریسرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کو کن وجوہات کی وجہ سے اسٹریس ہو رہا ہے. جب آپ وہ انڈیکیٹ کر لیں تو اس کے حساب سے آپ پازیٹیو افرمیشنز لکھیں. ٹھیک ہے, اور اس کا پورا پروسیس ہے وہ آپ اسٹڈی کریں, اس کے تھرو ان کو پریکٹس کریں. اور وہ پازیٹیو افرمیشنز ریلیٹڈ ہونے چاہیے وہ انڈیکیٹرز سے جو آپ نے انڈیکیٹ کرنی ہے کہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے مجھے اسٹریس ہو رہا ہے. سیکنڈلی پھر آپ میڈیٹیشنز کریں. میڈیٹیشنز میں اب الحمدللہ اتنی پہلے یہ چیز نہیں تھی, لیکن اب 1 منٹ میڈیٹیشنز بھی انٹروڈیوس کروا دی گئی ہیں, جس میں 1 منٹ کے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں آپ اپنے ورک پلیس پہ ہیں, کسی ایکٹیویٹی میں ہیں, آپ جسٹ 1 منٹ میڈیٹیٹ کر کے اپنے آپ کو ریفریش کر سکتے ہیں. میڈیٹیشنز بہت ضروری ہیں. آپ جتنا اچھا, اس کے علاوہ بریتھ ورک بھی ہے, تو جتنا اچھا آپ بریدنگ پہ فوکس کریں گے آپ کا اسٹریس کے جتنے بھی اسپیکٹ ہیں وہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. صحیح. اچھا میم, کرنٹلی ابھی آپ کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں؟ جی میں فی الحال زین ویلنس کلب میں جو ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ پہ سائیکو تھیراپیز دے رہے ہیں ہم. ساتھ ساتھ ہم جو ہے انرجی ہیلنگس کے اوپر کام کر رہے ہیں, چاکرا کلینزنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم, اور بلاکیج ریموول کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جی میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں زیادہ تر کام کر رہی ہوں, جس میں ہم کارپوریٹ سیکٹرز کو بھی ڈفرینٹ سافٹ اسکلس کے ایریاز میں ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ بزنس کنسلٹنسی بھی دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہم اسکولس اور پبلشرز دونوں کو ٹریننگ آفر کریں. تو میم ویسے تو آپ کی بے شمار اچیومنٹس ہیں, لیکن کوئی ایسی اچیومنٹ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو, وہ کون سی ہے؟ میرے دل کے بہت قریب 2 اپنی ایسی اچیومنٹس ہیں. میری جو اپنی اس میں لائف جرنی ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ میں 2019 کے اندر کچھ مینٹل ہیلتھ ایشوز میرے اندر اوریجنیٹ ہوئے, اینڈ اس کو ہیل کرتے کرتے آئی کانٹیکٹڈ سر ذیشان الحق بھٹی, اور جو کہ زین ویلنس کلب کے فاؤنڈر اور CEO ہیں, میرے مینٹور بھی ہیں. تو ان سے جب میں نے کانٹیکٹ کیا, ہی ٹولڈ می سرٹن تھنگس جو میں اپنی ڈیلی لائف میں ایڈ کر کے ان چیزوں کو سے باہر آ سکتی ہوں. تو فار دا فرسٹ ٹائم آئی ڈسکورڈ کہ وداؤٹ میڈیسن آپ بہت سارے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں اور پرماننٹلی ریزالو کر سکتے ہیں. تو اس کو ریزالو کرتے کرتے آئی گیٹ انسپائرڈ بائی ہیم, میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوئی, اور میری یہ اچیومنٹ مجھے لگتی ہے کہ آئی وینٹ ٹو ہیم کہ میں ہیلپ سیک کرنے کے لیے ان کے پاس گئی, اینڈ ہی واز سو مچ سیٹسفائڈ فرام مائی پرفارمنس کہ انہوں نے مجھے پھر اسی اپنی کمپنی میں ایز اے CEO آفر کیا. تو یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ یعنی کہ اتنا آپ کو کسی کو اچھا پرفارمنس دینا, لائک ہی واز سو سیٹسفائڈ فرام می کہ میں نے بہت اچھا ورک کیا اس میں اور اس چیزوں کو بڑا اچھا انڈرسٹینڈ کیا. ایک یہ میری اچیومنٹ میرے دل کے بہت کلوز ہے, اور ایک 2013 میں آئی ریسیوڈ اے سلور میڈل MPhil میں جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں LCW سے. تو یہ دونوں اچیومنٹس میری لائف میں بہت دل کے قریب. اچھا میم, یوتھ کو آپ کیا ایڈوائس دیں گی آج کل کے دور میں جہاں اسٹریس بھی بہت ہے, انگزائٹی بھی ہے, اور لوگ پریشان بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں, تو وہاں پروفیشنلی لوگ کس طرح سے کام کریں, یوتھ کا کیا ویژن ہونا چاہیے, اس پہ آپ ان کو کیا ایڈوائس کریں گے؟
لیکن سب سے پہلے تو میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گی، کیونکہ میں خود بھی جو سروسز آفر کر رہی ہوں اس میں سب سے پہلا جو میرا فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ڈسکوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو اپنی ذات کا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ وائی یو آر آن ارتھ، آپ نے کیا اچیو کرنا ہے. اور پھر جب آپ وہ ڈسکور کر لیں آپ اس کے حساب سے اپنا ویژن سیٹ کریں. ٹھیک ہے، اور گول سیٹنگ کریں. گول سیٹنگ کریں گے تو آپ کو چیزوں کا پتہ لگے گا کہ آپ کی لائف میں کن کن ایریاز میں آپ لیگ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ ٹارگٹ رکھیں گے تو تبھی آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کی طرف جانے میں کون کون سی ہرڈلز ہیں اور آپ ان پہ کیسے ورک کر سکتے ہیں، جس میں سے ایک سٹریس مینجمنٹ بھی ہے. اگر آپ سٹریس مینیج اچھے طریقے سے کریں گے آپ پرفارمنس کی طرف تبھی آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری یوتھ میں ایک اور بہت بڑا جو چیلنج دیکھا جاتا ہے وہ پروکاسٹینیشن کا ہے، کہ ہم چیزوں کو پینڈنگ کرتے جاتے ہیں. سو ہمیں ایکشن اورینٹڈ کیسے بننا ہے. ٹھیک ہے، لوگ پیپل اورینٹڈ بھی ہوتے ہیں. آج کل نیٹ ورکنگ کا دور ہے، لوگ میں دیکھتی ہوں یوتھ ماشاء اللہ بہت نیٹ ورکنگ کرتی ہے، یہ رجحان ہمارے اندر آ گیا ہے، لیکن ایکشن اورینٹڈ نہیں ہے. نیٹ ورکنگ کرنے کے بعد اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، ایکشنز کیسے لینا ہے، یہ چیز نہیں آتی. اچھا میم، NLP کی اگر ہم بات کریں تو آپ اس کی بھی پریکٹیشنر ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے اس وقت کرنٹلی لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لے کے آ رہی ہے؟ جی دیکھیں، جو سب سے پہلی چیز ہم ڈیلی روٹین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس چیز کو بڑا عام طور پہ یوز کرتے ہیں. ہر کامیاب انسان اپنے لیے کوئی رول ماڈل سیٹ کرتا ہے کہ اس کو ہم نے فالو کر کے اس تک پہنچنا ہے، اس کی لائف اسٹڈی کرتا ہے. تو اسی طرح سے NLP جو ہے وہ کامیاب لوگوں کی زندگی کے وہ ماڈلز ہیں جو انہوں نے فالو کر کے کامیابی اچیو کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی برین کی ورکنگ کیا ہے، ٹھیک ہے، مائنڈ کی ورکنگ کیا ہے، آپ کس طریقے سے اس کو اچیو کر سکتے ہو، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں اس میں، ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ان کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی لائف میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. وہ جو چیزیں آپ ایکسپیرینس سے بہت دیر بعد حاصل کریں گے وہ کسی کی لائف سے کے نچوڑ سے آپ بہت جلدی اچیو کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ NLP ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں آپ اس کو یوز کرتے ہوئے وہ کام جو آپ بہت لمبے ڈیوریشن میں اچیو کریں گے وہ بہت شارٹ سپین میں آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میم، آپ اپنی زندگی میں جیسے آپ نے اپنے مینٹور کا بھی ذکر کیا، لیکن فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا اس سارے سینیریو میں، پروفیشنل جرنی میں؟ میں سمجھتی ہوں میں بہت لکی ہوں اس معاملے میں کہ میری جو فیملی تھی انہوں نے مجھے کبھی بھی کسی چیز سے روکا نہیں. ہمارے ہاں پہ سب سے بڑا ہرڈل جو ہوتا ہے وہ فیملی کی طرف سے یہ ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن لوگوں کو فیملی سپورٹ نہیں کرتی. میرے فادر الحمدللہ وین ایور وی ڈیسائڈ ٹو ڈو سم تھنگ، ہم تینوں بہنوں میں یہ چیز ہے، انہوں نے تینوں کے لیے جسٹ ہمیں اناؤنس کرنا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس اینڈ دے آر آلویز انکریجنگ، فادر مدر دونوں. بلکہ مدر کا تو میں کہوں گی اتنا بڑا رول ہے کہ میں بہت بیمار رہتی تھی بچپن میں اور میری 40% اٹینڈنس ہوتی تھی، 60% رزلٹ ہوتا تھا. اینڈ بیہائنڈ دیٹ سکسیس از مائی مدر، کیونکہ وہ مجھے اتنا جو ہے نا سپورٹ دے رہی ہوتی تھیں گھر میں کہ میں ایجوکیشن میں پیچھے نہیں رہی. میم، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو ایسے دیکھتی ہوں کہ ہر جو ایرا ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتی ہوں یہ قاسم علی شاہ صاحب کی بہت اچھی ایک انیشیٹو ہے جس میں وہ ریٹرن دے رہے ہیں سوسائٹی کو. مطلب جیسے وہ ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، جیسے لوگوں کی بہتری اور ان کو سکلز دینے کے اوپر جیسے یہاں پہ سیشنز ہوتے رہتے ہیں، میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ اتنے ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یوتھ کی بھی جو ہے اپ برنگنگ ایسے ہو رہی ہے کہ ان کو اٹیچ ہونے کا موقع مل رہا ہے. مجھے خود اپنا جرنی یاد ہے کہ ہم جب ٹرینر میں تھے تو ہمیں یہاں پہ کوئی 30 لوگوں کی لسٹ دی گئی تھی اینڈ دوز 30 پیپل ور سم ون ہو آر ویری رینونڈ پیپل آف دا سوسائٹی. اور ہم اس وقت ہمیں یہ فرسٹ موقع زندگی میں ملا تھا کہ اتنے رینون لوگوں کے ساتھ آپ اٹیچ ہو سکیں اور ان سے مطلب ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کبھی بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو ملنے جا سکتے ہیں. لیکن پھر ایک نصیحت بھی کی گئی تھی کہ انڈیویجولی نہ جائیے گا، گروپ بنا کے جائیں تو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے کنوینٹ. تو مطلب یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے بہت آسان کر دیا ہے کہ رینون پرسنالٹیز کی اپروچیبل وہ ہو جائے نا. یہاں پہ سیشنز بھی ہوتے ہیں تو وہ یوتھ کے ساتھ ایزی اپروچ میں آ جاتے ہیں.
تھینک یو سو مچ فائقہ مسعود ڈار صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو یوتھ کو انہوں نے ایڈوائز کیا کہ وہ سیلف ڈسکوری کی طرف کسی نہ کسی طریقے سے سب سے پہلے جائیں اور اس کے بعد ہی وہ سکسیس کو اچیو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.